अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे रूस यूक्रेन तनाज़े से मुताल्लिक। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और इसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी और यूक्रेन की जानिब से रूस को फैसला कुन अंदाज में जवाब देने की बात की गई है। हमने देखा कि जाहिर है ये जो तनाज़ा चल रहा है यूक्रेन के हवाले से मगरबी ममालिक की जानिब से इस पर रूस पर सख्त जो पाबंदियां हैं वो आयद करने का फैसला कर लिया गया है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो रूस के दौरे पर हैं और वजीर आजम की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से अब से कुछ देर पहले मुलाकात भी हुई है। हम जरा इस पर आज तफसील से बात करेंगे कि वजीर आजम का ये जो दौरा है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसे इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है सियासी, मुआशी और अस्करी हवाले से, लेकिन इसकी टाइमिंग दौरे की कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके नताइज क्या होंगे, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ऑपोजिशन की सियासत की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये सियासी जो राबिते हैं वो तेज कर दिए गए हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी इस वक्त जारी और सारी है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए ऑपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी अब तक सामने आई है वो ये है कि पंजाब में वजारत आला जो है वो परवेज इलाही साहब को दी जाएगी और फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर से प्राइम मिनिस्टर का जो उम्मीदवार है वो शहबाज शरीफ साहब को करार दिया गया है। बहरहाल ये जो सूरत हाल है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर भी आज तफसील से बात करेंगे। वजीर आज़म के दौरे रूस में प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है जायडो सीनियर एनालिस्ट अमजद शोएब साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले तो वजीर आजम का दौरा रूस, जाहिर है ये पहले से तयशुदा दौरा था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक जंगी माहौल है, कशीदगी अपने उरूज पर है, तो सर आपको क्या लगता है इस दौरे के नताइज क्या हो सकते हैं? आपको लगता है किसी किस्म की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं हमारे लिए? देखिए, यही डिप्लोमेसी का आपने हम बात करनी है, क्योंकि हमारे लिए रशिया बहुत आम है और हम ये नहीं कर सकते कि उनको इग्नोर करें। हम की अहमियत की बात में करता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि देखिए बड़ा रेयर होता है कि हमारे मुल्क में रशिया की तरफ से कभी इन्विटेशन आए और प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया, वो जाएंगे, खास मौका सेप्टेम्बर वहां बड़ी अच्छी हुई। आपने देखा जब आपको इन्विटेशन आई तो आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप उस इन्विटेशन को रद्द करें या इस मौके को गंवाएं, लिहाजा ये तो अवेल करना था आपने। अब यहाँ सूरत हाल आप देख रहे हैं कि वहां पे कशीदा निकली और हमें अपने इंटरेस्ट देखने थे। हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हमें सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिले। अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए रशिया की मदद चाहिए। इस खत्ते में एक इतना अहम मुल्क जो कि एक न्यूक्लियर पावर है और P5 में से है एक मुल्क, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपके लिए जो आपने नई अपनी सिमत रखी है अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, जैसे आपने जियो इकोनॉमिक्स कहा, तो उसमें इसका बड़ा अहम रोल। लिहाजा पाकिस्तान में अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपने अपने CPEC के लिए अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए रशिया के साथ काम करना था। अब अगर अमेरिका को किसी को कुछ एतराज हो तो हम उनको यही जवाब देंगे कि जनाब आपकी तरफ से इन्विटेशन नहीं थी, आप देंगे तो आपके पास भी पहुंचेंगे। अगर आप हमें माशी तौर पे मदद करना चाहेंगे, जो हम रशिया के साथ अपने नया ताउन रखना चाहते हैं, तो आपके साथ भी हम करेंगे। असल कैसा ये है कि अमेरिका ने जो कुछ हमारी मुखालफत में करना था, भारत को मोबिलाइज करने के लिए, वो सब कुछ लोग करता जा रहा है। हमें कम से कम इतना तो तवक्को होनी चाहिए थी कि अगर वो भारत को अपना इत्तेहादी समझता है तो हमें भी उसी तरह का कोई ट्रीटमेंट मिल जाता। उन्होंने हर लिहाज से अपने आप को भारत का इत्तेहादी साबित किया, जबकि हमें नहीं किया। तो हमें इस सूरत हाल में अगर P5 में इन लोगों को भी हम गवा दें, रशिया को भी अपनी तरफ से खत्म करवा दें, तो हमारा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी हमारी फॉरेन पॉलिसी चलाना। तो इस वजह से ये जरूर है हम ये पाकिस्तान ये कहे और वो मेरा कह दें वज़ीर आज़म कि जिस तरह कश्मीर पे हमें ये मशवरा देते हैं सारे कि जी जंग न करें, मुज़ाकरात करें, बैठ के बातचीत करें, तो हम भी ये कहते हैं कि यूक्रेन के मामले में आप जंग न करें, सारे लोग सारे तरीक जंग में बैठ के आपस में मामला फहमी करें, बातचीत करें। हम बातचीत के साथ है, उसमें अगर हमारी जरूरत हो किसी को फैसिलिटेट कराने की, हम तैयार हैं। ठीक है।
احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب اس سارے تناظر کے اندر ظاہر امریکہ کی جانب سے ایک موقف آیا ہے کہ پاکستان کو روس سے متعلق ہم اپنی پوزیشن سے آگاہ کر دیا ہے, ہر ذمہ دار جمہوری ملک کو روس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری دیرینہ شراکت داری تعاون ہے اور امریکی مفادات اہم سمجھتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ اس شراکت داری کو. سر کیا لگتا ہے امریکہ کو اس سے سخت رد عمل آ سکتا ہے؟ ویسے تو بڑے نپے تلے الفاظ میں بات کی گئی جب صحافی نے سوال کیا تو. سنیے, جتنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک جن کا ویسٹ کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہے بہت سے حوالوں سے, خاص طور پہ اقتصادی تعاون کے حوالوں سے, یہ ایک اپنا ایک اہم وہ ایشو ہے جس پہ نل صاحب مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ایکسرسائز کریں اور وی کین گیٹ اوے ود اٹ. ہمارے لیے مشکلات زیادہ ہیں. اچھی بات ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکسمین نے بڑی نپی تلی بات کی ہے اور ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کی, لیکن عام طور پہ سنیے جس طرح لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں نا, اس دورے کو, پرائم منسٹر عمران خان کے دورے کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ انڈورسمنٹ ہے جو پوٹن نے کیا وہاں پہ. اور پھر دیکھیں کہ اس کی ٹائمنگ کہ امریکن جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی, جل صاحب انہوں نے کہا تھا کہ بدھ کی رات کو حملہ ہوگا, بدھ کی رات کو حملہ ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو نہیں جانا چاہیے تھا. یہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں کہ کہاں جانا کہاں نہیں. بہرحال ڈپلومیسی کا مجھے لگتا ہے سفارتکاری کا ہمارا بہت بڑا امتحان ہے کہ جہاں پہ بائلیٹرلی ہم نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے, اور اچھی بات ہے 20 سال کے بعد رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. کبھی ہندوستان نہیں چاہے گا, ابھی بھی آپ دیکھ لیں جتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی پرائم منسٹر کا دورہ کٹ شارٹ ہو کے ایک دن میں واپس آ رہا ہے, فواد چوہدری صاحب نے اس کو ڈینائی کیا, ایسا نہیں ہے. لیکن سنیے اوور آل تو اس کے اثرات جو پڑنے سب مالک پہ, ہم پہ بھی پڑنے, ہم پہ زیادہ پڑیں گے. ابھی دیکھیں ڈالر جو ہے نا 102 بیرل ڈالر کا ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد دیکھیں 20% 15 سے 20% گیس پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. اسٹاک مارکیٹ دنیا کی جنرل سب کریش کر گئی ہیں, اور جس طریقے سے آپ دیکھ دیں روبل 10% جو ہے نا ڈالر کے مقابلے میں روسی سکہ نیچے آ گیا ہے, اور یہ ساری دنیا کو لپیٹ میں لینے جا رہا ہے. خاص طور پہ کرونا کے بعد, کموڈٹی پرائس انکریز کے بعد, پیٹرولیم پرائسز کے بعد ہم پہ ایک نیا ایک مشکل وقت آنا شروع ہو جائے گا. سوال اب اس وقت ہے جنرل صاحب جو میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آج جرمن فارن منسٹر خاتون ہے ان کی, اس نے جو بیان دیا ہے, اس نے اس حملے کو کہا ہے کہ اس ڈائریکٹ اٹیک آن انٹرنیشنل, کیا ایگزیکٹلی ڈائریکٹ اٹیک آن انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے؟ دیکھیے جرمنی انڈر پریشر ہے, حالانکہ نقصان بھی اس میں سب سے زیادہ انہیں کا ہو رہا ہے, لیکن بصورت وہ مجبور ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی اپنی فوج نہیں ہے, وہ امریکہ کے ڈے ان کی سرزمین کو, لہٰذا ان کو یہ بیانات دینے پڑ رہے ہیں. ورنہ حقیقی بیان تھا ان کے نیول چیف نے دیا تھا, اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جرمنی کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے کہ رشیا کے ساتھ جنگ کی جائے یا رشیا کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو, اور اس نے خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ زبردستی ایشو کھڑا کیا گیا ہے. نتیجہ یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے استعفیٰ دے دیا گیا, تو اوپنلی آپ یہ بات نہیں کر. فیکٹ یہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے بڑی سیدھی سی بات کہ اگر خود یوکرین کہہ دیتا کہ یہ ہم نیٹو کے ممبر نہیں بننا چاہتے تو معاملہ ختم ہو جاتا, یا گارنٹی مانگی تھی تو امریکہ کہہ دیتا کہ جناب ہم ان کو نیٹو میں شامل نہیں کر رہے. یہ جنگ تھوٹی ہوئی, یہ ساری سچویشن کریٹ کی. رشیا کی کا مطالبہ درست تھا کہ آپ اس کی دہلیز کے آگے بیٹھ گئے. پھر یوکرین کا علاقہ وہ ہے اس میں سے ہو کے تمام جتنے بھی پہلے حملے ہوئے ہیں رشیا پہ, وہ نیپولین کا لے لیں, وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دیکھ لیں, جرمنی کا یا الائڈ فورسز, وہ سارے اسی رستے پہ آئے. صحیح. اور اگر وہ یوکرین کو ان کے جیب میں ڈال دیتا, ان کے جھولی میں ڈال دیتا, تو پھر آپ پوچھیے کہ نیٹو وہاں موجود, اس کی تو سیکورٹی پہلے دن سے جیپرڈائز ہوگی. تو انہوں نے رشیا کی اپنے کنسرن نہیں سمجھے. اب نیچرلی ہم جرمنی بھی کچھ کہے گا, یہ سارے کہیں گے کہ یہ انٹرنیشنل آرڈر نہیں. انٹرنیشنل آرڈر یہ تھا کہ رشیا کی جو اس کی سیکورٹی سب سے اہم ہے, سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے کہ اس کی اپنی سیکورٹی ایشورڈ ہو. پھر کوئی اور چیز اس کی سیکورٹی کی بات ہی نہیں کر. یہ جنرل صاحب آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی 5-6 سال پہلے معاہدہ ہوا تھا اس میں سیکورٹی انشور کی گئی تھی رشیا کی, لیکن اب جس طریقے سے 27 ممالک اپنے یورپین یونین کے اور امریکہ اور نیٹو فورسز تلی ہوئی ہیں تو یوکرین کے اس بات پہ کہ وہ زیلنسکی صاحب جو پریزیڈنٹ یوکرین کے, وہ کہتے ہیں جی میں نے ممبر بننا ہی بننا ہے ہم نے.
اور وہ کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ملک ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے روکنے کی. دوسری طرف بڑے لیجیٹمیٹ قسم کے جس کو کہنا چاہیے خدشات ہیں رشیا کے کہ بھی میرے نیبرہڈ میں آپ آ کے بیٹھ جائیں, اور پھر وہ مثال دیتے ہیں 62 کی, جب آپ نے رشیا نے میزائل ماؤنٹ کیے تھے جا کے کیوبا میں, اور پھر اس کے بعد کینیڈی نے تھرڈ کر کے ہٹائے تھے, وہی کام آپ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جن صاحب میں اسپیسیفک اگر آپ سے سوال سے پوچھوں کہ یہ رشیا کے لیے بھی تو مشکلات ہیں نا, 2014 سے مشکل میں پھنسا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کرائمیا کو انہوں نے جب سے لیا اس کے بعد سے مسلسل یہ ایسٹرن یوکرین جو ہے نا ایک مصیبت بنا ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ رشیا کے لیے بھی فائنینشلی بھی اکنامیکلی بھی اور ملیٹریلی بھی یہ خطرہ ہے؟ رشیا کو بھی چاہیے کہ بیچ کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے. اب یہ جب اتنی بھاری قسم کی سینکشن لگیں گی یہ تو ان کو مصیبت سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوگا. دیکھیں وہ ٹینشن ہوگی, لیکن اس میں سب سے زیادہ نقصان یوکرین کا ہوگا. یوکرین جو ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے ابھی مغربی دنیا, اور مغربی دنیا قطن یہاں پہ اپنے ٹرک بھیج کے اس کی جنگ نہیں لڑیں گے, اس کو ہتھیار دیں گے, اس کو کہیں گے لڑو. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ 4 جہاز چلائے 4 یا 5 رشیا کے, وہ بھی انہوں نے ڈیفینس سسٹم ان کو دیے ہیں. یہ پچھلے 2-4 مہینوں میں جتنا ویپن پہنچایا ہیلمٹ آپ کو دے دیتے, ہیلمٹ لے لیں صرف مذاق, لیکن تباہی ہو گئی یوکرین. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس سے پہلے جو صدر تھا اس نے کہا تھا کہ جی میں نیٹو کا ممبر نہیں بنوں گا, ان کو انہوں نے کہا یہ پرو رشیا ہے. اب یہ نیا جو آ گیا حضرت جو کہتا ہے نیٹو کا ممبر بنے گی, یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم پنجابی میں بھی ہمارا ہوتا ہے نا کہ کچھ ہم نیڑے کہ اللہ نیڑے, کچھ ہم اس کے منہ پہ ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے لیے مشکل اور مصیبت کھیل رہا ہوں, میں بڑی کر رہا ہوں. امریکی اپنی گیم کھیلیں گے, مروانے گے اس کو یوکرین. تو اگر یوکرین کو سمجھ لگے یا وہاں پہ لیڈرشپ کا اختلاف آ جاتا ہے, کچھ لیڈرشپ بدل جاتی ہے, کوئی اعلان کرتے کہ ہم رشیا کو کنسرن ہے وہ سمجھتے ہیں یہ نہیں کریں اور ختم ہو گئے. صحیح. اچھا جنرل صاحب, روس نے تو ظاہر ہے باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا, اور امریکہ کی جانب سے بیانات تو اس طرح سے آ رہے ہیں کہ امریکہ اور اتحادی روس کو فیصلہ کن انداز میں جواب دیں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ آگے چل کر اس تنازع کا کوئی حل نکلے گا, عالمی برادری بیچ میں آئے گی, کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے گی, یا پھر کچھ ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر یوکرین پر مکمل قبضے کی کوشش کی گئی تو مغربی ممالک میں 1939 کے بعد سب سے بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تھرڈ ورلڈ وار کی باتیں ہو رہی ہیں معاملات اس طرف جا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. اس بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہسٹری نیوکلیر ویپنز کی مینشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ پراکسی وارز پہ ہے, وہ کہیں بھی ڈائریکٹ انوالومنٹ ملکوں نے نہیں کی. ڈائریکٹ سے میری مراد یہ ہے کہ اپنی فوج بھی بھیجتے ہیں, دونوں بھیجتے ہیں, لیکن کسی تیسرے ملک یہ ڈائریکٹ کبھی نہیں آپس میں لڑے, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اس سے بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے ان سب کے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹا ملک ہے افغانستان کی طرح اور آپ آگے وہاں چڑھ دوڑیں گے. اور پھر امریکہ کی بھی جو صورت ہے, جو امریکہ نے اپنے آپ کو انوالو کیا اس وقت بڑا ڈیپ تھی اس میں, تو در حقیقت جو ان کو ذلت اٹھانی پڑی ہے افغانستان سے نکلتے ہوئے, یہ اس کو دور کرنے کے لیے بائیڈن اپنی پوزیشن میں خود کر رہا تھا, زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کر. اس کا خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے اس کا معاملہ کو حل ہو جائے, لیکن وہ ہوا نہیں. صحیح. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مختصر بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو جنرل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, ایک طرف ظاہر اس دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل دورہ قرار دیا جا رہا ہے, دوسری طرف ظاہر اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ٹائمنگ اہم نہیں تھی. آپ کو کیا لگتا ہے مثبت نتائج کیا ہوں گے اس دورے کے؟ سنیے دیکھیے, چلے اب تو ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے. جس طرح بتایا گیا جی پریزیڈنٹ پوٹن نے بلایا اور چلے گئے وہاں پہ, چلے ٹھیک ہے, بڑا ملک دعوت دے رہا ہے, آپ چلے گئے. پتہ بھی تھا کہ یہ 3 ہفتے سے کرائسس چل رہا ہے. جب یہ چائنا میں سرمئی آپ نے دیکھا وہاں پہ ہو رہی تھی اولمپکس, وہیں پہ آئے ہوئے تھے اپنا پریزیڈنٹ پوٹن بھی, اور وہیں پرائم منسٹر ہمارے سے ملاقات ہوئی تھی. سنیے میرے خیال میں جو اس وقت سب سے بڑی اہم بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری کا اس وقت بہت بڑا امتحان ہے. ابھی آپ دیکھ لیں اس سارے یوکرین کے مسئلے پہ
چائنا نے بھی بڑا محتاط رویہ اختیار کیا ہے، باوجود اس بات کے کہ ویسٹ کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ روس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، لیکن ساتھ روس کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اوائڈ کریں کانفلکٹ سے، انویژن کی طرف نہ جائیں، یعنی قبضہ نہ کریں۔ اب تو فل فلیج آپ نے دیکھا کہ انویژن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ایسٹرن یوکرین کی طرف سے تو آپ دیکھتے ہیں پورا کا پورا انہوں نے اپنا یہ ایئر فیلڈ پہ انہوں نے جس طرح حملہ کیا ہے، فوجیں اس طرح لے کے نہیں گئے اندر، لیکن جس کا خطرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب جب جوائنٹ کیبنٹ جاری ہوگا پریزیڈنٹ پوٹن اور پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات کے بعد، اس میں کیا لکھا جاتا ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے وہ وہاں پہ ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں سے اب دیکھیں نا بلاک پالیٹکس کا زمانہ شروع ہو گیا، کولڈ وار کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ تو جنرل صاحب یہ بتائیں، آپ کو یہ بلاک پالیٹکس لگتا ہے کہ ہم واپس آ رہی ہے، ہم مجبور ہو جائیں گے رشیا چائنا کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یا امریکہ کے ساتھ؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں جنرل صاحب کے باوجود میں اگر نہ بھی پسند کروں تو امریکہ اور ویسٹ کے بغیر ہم اکنامکلی ہمارے لیے سروائیول ہماری بڑی مشکل ہے، ہم فوری طور پہ کٹ کر کے ادھر نہیں جا سکتے، بیلنسنگ ایکٹ ہم کر نہیں سکتے، چھوٹے ملک ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے دشمن ہیں۔ ان حالات میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں سر رویہ چائنا اپنا امریکہ کا ہے، اب ادھر سے چائنا امریکہ رشیا اکٹھے ہوتے ہیں، ہم بیچ میں آ جاتے ہیں، تو ہماری سروائیول کیسی ہوگی؟ اور یہ جو دورے کے بعد جو جوائنٹ کیبنٹ ہوگا آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو جوائنٹ کمیونیکے ہے اس میں تو بالکل یہی پاکستان انسسٹ کرے گا کہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ ریسپیکٹ کیا جائے، اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل، وائلنس ہے وہ ختم کی جائے۔ رشیا کہے گا کہ جی ہم وائلنس نہیں کر رہے، ہم تو صرف وہاں پہ امن کے لیے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ بلاک بالکل آپ کا خدشہ درست ہے، یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ اتنی بڑی کنفرنٹیشن کے بعد، اور وہ بھی امریکہ سوائے کہ وہ سینکشن لگا رہا ہے اس میں اور کچھ نے کیا ہو، وہ یہ کہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا رشیا کے ساتھ ہمیں بتایا جائے، یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس اسٹیج کے اوپر ہم اکثر ملک میں باہر ہیں، وہ ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ اب آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کوارڈ میں اتحادی ہے، 11 کے قریب انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس کے باوجود انہوں نے پہلے ایکسپورٹ ریٹ لیا، اب ان سے وہ جہاز بھی لے رہے ہیں، اور بعد انہوں نے اس ایشو میں کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، بلکہ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا جب سیکورٹی کونسل میں یہ ڈسکس نہیں لگا۔ اس لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ ایک رول پلے کر سکتا ہے اسی طرح کا، وہ تھوڑا سا واضح نہ ہو اتنا، لیکن آپ دیکھ سی بات رکھیں اور اپنے آپ کو بچانے کی وجہ کی کوشش کریں۔ اس کے نیگیٹو افیکٹ آ سکتے ہیں آپ کے اوپر۔ یہ امریکہ آپ کو پہلے ہی آرم ٹیسٹنگ کر رہا ہے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے، لیکن کوائٹ پاسبل کہ انڈین اسٹاف کو دیکھ کے وہ آپ کے اوپر ہاتھ نرم رکھے۔ انڈیا نے ان کو بہت بڑے پیمانے پہ ڈیفائی کیا ہے، ان سے نیوکلیئر ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد نیوکلیئر ریئیکٹر سارے رشیا سے دیے ہیں یا چائنا سے یا ان پہ فرانس سے بھی۔ تو ان حالات میں پاسبلٹی ہے کہ آپ اپنی ڈپلومیسی جو ہے وہ تھوڑا سا امتحان ضرور ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پھر دیکھیں نا اس کی یہ ہمارا امتحان کا لیول دیکھیں، اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ FATF کا اجلاس ہونے والا ہے۔ اب انڈیا جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی خبریں آ رہی ہیں کہ جی پاکستان کو وہ بلیک لسٹ میں ڈالیں گے۔ میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا ڈیسپریشن میں ویسٹ اور خاص طور پہ امریکہ اس دورے کے بعد ایسا تو نہیں کریں گے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھی چلیں نکالتے نہیں تو گرے میں رکھیں گے، کہ خدا نہ خواستہ اس طرف دھکیلنے کی کوشش کریں گے، ہمیں آئسولیٹ کریں گے، ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم چائنیز کیمپ میں چلے جائیں، رشین کیمپ میں جائیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ شور کنڈیشنز بتا دیں گے اور کہیں گے گرے میں رکھنا ہے آپ کو، گرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور بلیک میں بھی شاید نہ ڈالیں، کہ پاکستان انڈینی کے امریکہ کو بہت سارے معاملات میں ہیلپ کرتا رہا ہے، اور ان کو آئندہ بھی توقع ہوتی کہ اس خطے میں پاکستان کو ضرورت ہمیں استعمال کرنا ہوگا یا ضرورت پڑے۔ یہ ان کی جو اپنے جو کانگریس میں ہیئرنگ سنی ہے نئے سینٹ کام کی چیف کی یا ان کے آفیسر کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کنٹری بٹ دے آر ویری امپورٹنٹ فار آر پالیسی، ہم ان کو بالکل اگنور کرتے ہیں۔ تو یہ چیز موجود ہے، ہمیں ان میں رکھتے ہوئے امریکہ کو اینٹیگنائز کرنا چاہیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو دوسرے رکھیں۔ ٹھیک ہے۔
آج آپ کو مشکلات آ سکتی ہیں لیکن میں اپنا اندازہ پہ ان دا لانگ رن آپ کو یہ پالیسی پے کرے گی نان الائنمنٹ کی اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں احتشام صاحب, اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے دنیا میں تو کافی کچھ چل رہا ہے لیکن پاکستانی سیاست میں بھی بہت کچھ کہ عدم اعتماد کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں. جنرل صاحب میں اگر آپ کی طرف ہی آؤں تو اب ظاہر ہے باقاعدہ طور پر اسٹریٹجی بنا دی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے. ٹھیک ہے, جنرل صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. احتشام صاحب, اپوزیشن کی سیاست بھی کافی تیز ہو گئی ہے. آج تو خبریں آ رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی پیشکش کی گئی ہے. پھر شہباز شریف کو وزیر اعظم کا امیدوار جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے چودھری برادران کوئی لچک دکھائیں گے؟ سنیے دیکھیں, اب جو بنیادی طور پہ اسپیڈ ورک ہونا تھا, جو تھوڑا بہت اس حوالے سے کام مکمل ہونا تھا کہ کب اور کس وقت عدم اعتماد کرنا ہے, اس حوالے سے تو خاصی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں فضل الرحمان صاحب, زرداری صاحب, بلاول, مریم صاحبہ, اس کے بعد جناب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ دیکھ لیں, سارے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ دیکھ لیں, وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کام ہونا ہی ہونا. لیکن سونیا, مجھے ان سب بیانات میں مجھے سب سے اہم بیان جو لگا مریم نواز صاحبہ کا لگا. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بہت بڑا رسکی کام ہے عدم اعتماد کا, لیکن ہمیں رسک لینا چاہیے. لیکن ایز وی اسپیک نمبر گیم ابھی تک ان کے پورے نہیں ہیں. ابھی جو زرداری صاحب کو کام سونپا گیا نا کہ جی آپ نے اب ایم این ایز کو اور جو تہدیوں کو لے کے جانا ہے, اب ظاہر ہے اب یہ کوئی سیکرٹ تو رہا نہیں کہ جو طریقہ واردات زرداری صاحب کا ہے, مال لگاتے ہیں, کوئی ہارس ٹریڈنگ, ٹھیک ہے, ہارس ٹریڈنگ کر دی ہے, تو یہ اب اس طرف جائیں گے. اب جو خبریں آتی ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں ایک تو ڈیفیکشن کلاس لگے گی, یہ شو آف ہینڈ سے یہ فیصلہ ہونا ہے, تو ہمیں تو ظاہر سی بات ہے نکال دیں گے پارٹی میں سے ہم کو ڈیفیکشن کلاس لاگو ہو جائے گی. تو اب وہ چاہ رہے ہیں, جو خبریں آتی ہیں غلط ہیں صحیح ہیں جو آتی ہیں کہ جی وہ ان کو گارنٹیز کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, خاص طور پہ پی ایم ایل کی طرف سے, کہ ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے, آپ جو ہے نا اگلی دفعہ جیت کے آئیں گے. لیکن یہ سونیا کے دور کے ڈور سہانے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اس وقت کام نکالنے کے بعد کل کون کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا. میرا اپنا خیال ہے اسی طرح جہانگیر خان ترین کے گروپ پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے. کل سے لوگوں نے کچھ کہنا شروع کر دیا پہلی دفعہ, اب مجھے اطلاع نہیں ہے, میرے سورسز نہیں بتاتے, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید معاملہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. لیکن بظاہر جہانگیر ترین کے حوالے سے دیکھیں سب حوالوں سے, جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی, اتحادیوں کے حوالے سے بھی, اور جس طرح اتحادی دھڑا دھڑ ملاقاتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تیسری چوتھی ملاقات ایم کیو ایم کے لوگوں نے آپ نے دیکھا پی ایم ایل این کی قیادت سے, پیپلز پارٹی سے, اور اس طرح سے آپ دیکھ لیں 3 ملاقاتیں چودھری برادران سے بھی ان کی ہو گئی ہیں, ان کے گھر پہ ماتھا بھی ٹیک دیا نون والوں نے. تو معاملہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے سر سینئر رہنما قانون دان, ماہر قانون دان چودھری اعتزاز احسن صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ اعتزاز احسن صاحب آپ کے وقت کا. سر بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, بڑی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے والی پی ڈی ایم دوبارہ سے اکٹھی ہو گئی ہے, زرداری صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں. تو سر کیا چل رہا ہے, یہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے, تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے کیا کوئی اسٹریٹجی بنا پائی ہے اپوزیشن؟ کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں تو آپ اپوزیشن اسٹریٹجی بنائے ایک بڑا عنصر اور ایلیمنٹ اور نظریہ نقطہ نظر وہ پی ٹی آئی کے بڑے واضح انداز میں مخالفت میں نمودار ہوگا. اور وہ عنصر یہ ہے کہ اس میں یہ کہے بغیر جی سر ہم آپ کو سن سکتے ہیں, آپ پلیز بات کیجئے. یہ کہ اس میں یہ کسی کا کی خواہش ہو نہ ہو, پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ماسکو جانے کی باعث اب جو کچھ بھی امریکہ یا نیٹو والے ممالک اس کی حکمرانی کے خلاف کر سکیں گے یا مشکلیں اس کے راستے میں ڈال سکیں گے وہ ڈالیں گے. اور اس میں یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی ان کو درخواست کرے یا
پیپلز مسلم لیگ نواز کہے یا ان کے آگے ہم کوئی خاص یہ خواہش رکھے کہ یہ ہماری مدد کرو. اب وہ حالات ہی ایسے بن گئے کہ امریکہ بھی اس میں بڑا واضح انداز سے عمران خان کی حکومت کی مخالفت میں کوشش کا کام کرے گا. اور بہت سارے راستے ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو امریکہ کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں اور امریکہ سے امداد کے بھی تعلق. اچھا چوئی صاحب، اس حوالے سے جو بھی آپ نے بات کی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کے کونسل جنرل جو ہے ان کے امریکہ کے، انہوں نے ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے اونر سے ملاقات کی ہے اور وہاں پہ ان کو یہ کہا ہے کہ جی عمران کو مٹاتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، اور اس طرح کی خبریں آتی رہیں. ایک تو اس پہ کامنٹ کیجیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے حلقے وہ جہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد ہو جانا، کامیاب ہونا تو ان کا کلیم ہے کہ فور گون کنکلوژن ہے. ہم تو اگلے سیٹ اپ پہ بھی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ پرویز الہی کو چیف منسٹر بنانے کی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب کو بات ہو رہی ہے وزیر اعظم بنانے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک معاملات چلے گئے یا یہ کہ دونوں سائڈ ایک دوسرے کو بلف کر رہے ہیں؟ یہ پہلی بات آپ کی میرے علم میں نہیں ہے یا مجھے سمجھ نہیں آئی. کیا پہلے آپ نے کیا فرمایا، کس بات کا حوالہ دیا آپ نے؟ میں وہ کہہ رہا تھا تو صاحب جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن کونسلیٹ جنرل جو ہے وہاں پہ کراچی میں، اس نے ملاقات کی ہے ایک پاکستان کے بڑے میڈیا اونر سے نا، میڈیا ہاؤس کے اونر سے، اور وہاں پہ انہیں کہا ہے مبینہ طور پہ کہ عمران کو ہٹاتے ہیں اور سارے اکٹھے ہو جائیں اور جتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں، اور ایک مہم باقاعدہ چلائی جائے اس کے خلاف. ہاں امریکہ تو ایکٹیو ہوگا، ظاہر ہے، اور اس میں کوئی الزام یہ نہیں لگا سکتا کہ جی یہ پیپلز پارٹی نے ان سے مل کے اور بات کی ہے یا مسلم لیگ نواز نے اس کے ساتھ سازش کی ہے. امریکہ تو ہمارے بن بلائے بھی اس معاملے میں آ گیا ہے اور آ جائے گا، جس سے کوئی میں اتنا مطمئن نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کی سیاست میں بڑی طاقتوں کا رول اس طرح ہونا نہیں چاہیے. میں تو اس کے سے کو خوش نہیں ہوں گا، پر یہ ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بلائیں یا نہ بلائیں یا دعوت دیں یا نہ دعوت دیں، اس پہ درخواست کریں ہماری امداد کی ووٹ آف کانفیڈنس میں یا نہ کریں. یہ امریکہ کو خود ہی عمران خان ہی اس معاملے میں اور اس کشمکش میں لے آئے. اور دوسرا اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس. ٹھیک ہے، اس پر سر دوبارہ بھی آئیں گے. مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اعتزاز احسن صاحب، یہ جو تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے پرائم منسٹر کے خلاف، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی پوری تاریخ اگر دیکھ لیں تو کسی بھی پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. 89 میں ہم نے دیکھا کہ بی بی شہید کے خلاف بھی آئی تھی، وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مقتدر حلقوں کی حمایت بھی انہیں حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود ناکام ہوئی. تو سر اس وقت جو سیناریو آپ کو لگ رہا ہے، ظاہر اتحادیوں کی جانب سے کچھ تحفظات سامنے آ رہے ہیں، پھر اپوزیشن کی ساری حکمت عملی، یہ جو بھی گیم پلان ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو سکے گی پرائم منسٹر کے خلاف؟ اس میں ایک چیز جو بڑا نمایاں بات ہے کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں سے اس مقابلے اور معرکے کے آغاز ہونا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کر ہی عمران خان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس کوئی واضح، کوئی بڑی بھاری ایکسپیرینس اسمبلی میں نہیں ہے. اور ایک آدھے اتحادی بھی ذرا کھسک جائے، کچھ ان کے ممبر
ویسے وہاں نہ آئے اور تو ان کی سیٹیں جائیں گی, اچھا ان کی سیٹیں جائیں گی قومی اسمبلی کی, اور ڈیفیکشن کی وفاداریوں کی تبدیل کرنے کے بعد آرٹیکل 63A کے تحت پر وہ آ کے وہ غیر حاضر ہو جائے, کوئی کہہ دے کہ جی مجھے کورونا پازیٹیو آ گیا ہوں یا کچھ اس قسم کے بہانے بنائے, تو مارکیٹ اتنا چھوڑا ہے کہ اس میں ویسے ہی یہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی ممکنات میں سے ہوتی اگر سب باتیں برابر بھی رہتی اور all other things being equal جس کو کہتے ہیں, تو پھر بھی یہ امکان تھا. اچھا صاحب ایک ایلیمنٹ اور ہے جس پہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی PMLN تو شاید مولانا صاحب مل کے کامیاب ہو نہ ہو, اصل خطرہ پیدا ہو گیا ہے جہانگیر خان ترین گروپ سے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے بہت سارے لوگوں سے صلح کر لی ہے, تو وقت آ گیا شیخ رشید صاحب بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ان سے صلح کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں کوئی ایک سٹالورٹ کوئی تکڑا آدمی ان کے پاس ہے نہیں ہے سوائے ان کے, تو ان سے آپ کا سیاسی حکومت کیا کہتا ہے کہ صلح کر لینی چاہیے جہانگیر ترین سے عمران کو؟ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے, میں تو اس میں کوئی نہیں اپنی رائے آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا ہوں. جو وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیے احتشام صاحب کریں گے. میں ان کی جماعت میں ہوں تو میں ان کو مشورہ دوں یا پبلکلی بھی مشورہ دوں, میں اس طرح تو مشورہ یہ مجھے نہیں پتا ان کے کیا سمجھتے ہیں, ان کے مفاد میں کیا ہے. وہ شاید سمجھے کہ ان کے مفاد میں ہے ہی ہے کہ ان کی سیاست شاید اس سے بچ جائے گی کہ ان کے خلاف ایک یہ ووٹر نو کانفیڈنس لے کے آ جائے اور اس میں کامیاب ہو جائے اور وہ گورنمنٹ سے دستبردار ہو جائے عمران خان. تو یہ ایک لحاظ سے کوئی صاحب پرائم منسٹر کو ڈر تو ہے نا, یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں KPK کے چیف منسٹر کو بھی اور پنجاب کے چیف منسٹر کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ اپنے MNAs, ٹھیک ہے آپ وہ کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے, چھانگا مانگا میں لے جانے والی بات تو نہیں ہے, یہ ایک بڑے ہوٹل میں بند کرنا ہے جیسے پہلے ہوتا رہا ہے اپنے MNAs کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ پھسل رہا ہے, تو اس لیے دو چیف منسٹر کو کہا گیا ہے کہ اپنا چاہے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ یا کسی اور نام پہ ان کو روکنے کی کوشش کریں؟ جی مجھے نہیں پتا ہے کہ عمران خان بیٹھے ہوئے روس میں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے ساتھ تو کوئی مشورہ ان کا ہونا مناسب ہے, ان کی اپنی جماعت ہے. میں اس میں آپ کے اس امداد نہیں کر سکتا ہوں, آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. یہ ان کو اپنا سوچنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دیجیے, وہ شاید سوچیں کہ اگر ان کی سوچی ہو کہ میرے خلاف پاس ہو جائے یہ عدم اعتماد کی تحریک اور اس میں میری سیاست کی بقا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی یہ سوچ. ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز احسن صاحب, یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقتدر حلقوں کی حمایت کے بغیر ممکن ہو سکے گا؟ یہ جو قیاس ہے نا, مجھے ان کا میں نہیں یہ کہہ سکتا. مقتدر حلقے اب نیوٹرل ہو گئے سر, آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ جی نیوٹرل ہو گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا, وہ نیوٹرل کبھی نہیں ہوتے. اچھا چلے ایک چیز ایسا بتائیں جو میں پہلے سوال ان کا یہ تاثر دینا کہ اب نیوٹرل ہو گئے, یہ بھی کسی ایک نہ دوسرے کے خلاف بات ہوتی ہے. اچھا, اور وہ نیوٹرل نہیں ہوا کرتے. اچھا میں پہلے پوچھ رہا تھا تو صاحب کہ یہ اپوزیشن حلقے جو تاثر دے رہے ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی یہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہونا ہی ہونا ہے, بلکہ اب تو فیوچر سیٹ اپ پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, چیف منسٹر بنانے کی بات ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی پرویز لائی کو بلایا جائے گا, سینٹر میں شہباز شریف صاحب کو بنایا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک ورکنگ ہو چکی ہے؟ میں قیاس ہی کر سکتا ہوں بھائی. ہاں جی, میں قیاس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے کوئی ایسی امکان تو نہیں لگتا کہ اس حد تک ورکنگ ہو گئی ہو, پر
एहतशाम साहब क्या इतने सवालात जो है वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं, चौधरी साहब आप जिस तरह लॉ और कानून को समझते हैं, सियासत को भी आप उसी तरह समझते हैं। ये अलग बात है कि आप जवाब देने में चाहे, आज बहुत मोहतात है आज। नहीं, मैं मोहतात नहीं हूँ, मैं मतलब है शेख रशीद भी नहीं हूँ ना। नहीं, हम वो नहीं चाह रहे, हम चौधरी एतजाज ऐसे नहीं चाहते रहे आप। नहीं, मैं इस मामले में, जिस मामले के बारे में दुनिया में ही कुछ मतलब है, हाथ ही एक तकदीर ने ऐसा चल दिया है कि उसका बड़ा सीरियस इस पे असर होगा। और वो हाथ ये है कि अगर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस अदम एतमाद की तहरीक आती है, हाँ। और वो आ रही है उस वक्त जब वो रूस में बैठा है, और जब रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पे, और सारे यूरोप पे और सारे अमेरिका पे उसका बड़ा सख्त असर हो रहा है। तो अब उसमें किसी का भी शायद कारनामा न हो, सही। जो ईंट पे ईंट लगती जाए, और ठीक है, सही, ठीक है, ठीक है। एहतजाज एहसन साहब, आपका पॉइंट आ गया। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया बैरिस्टर एहतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।